नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज आपको सिर्फ़ चंद वज़ाइफ़ के तौर पर और ऐसे अमल, ऐसा वज़ीफ़ा जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को सिखाया है, वो बताना चाहूँगा। यूँ तो आप सोशल मीडिया पे देखें तो भरमार है वज़ाइफ़ की। रोज़ी कमाने का वज़ीफ़ा, रिज़्क़ में बरकत का वज़ीफ़ा, शादी का वज़ीफ़ा, टूने जादू से नजात का वज़ीफ़ा। तो आप सोशल मीडिया पे देखें तो इस तरह की बेशुमार आपको चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको चंद चीज़ें, चंद वो अमल बताऊंगा जो मैंने ख़ुद किए या मैं ख़ुद करता हूँ, और अमली तौर पर उनकी जो बरक़ात हैं वो मुझ तक पहुँची हैं। अमली तौर पर उनका जो सिला है वो मुझे मिला है। उन पे अमल करके मेरी ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीली आई है। वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूँ तो ज़माने से पढ़ा हुआ था, सुना हुआ था, लेकिन बात ये है कि जब से इंसान अमल करता है तो फिर ही इंसान को पता चलता है, और उस पर यकीन के साथ अमल करता है तो फिर ही उसका फ़ायदा होता है। सबसे पहली बात, अहदीस मुबारक अल्लाह के नबी की बारगाह में एक शख्स हाज़िर होता है, अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, मेहनत भी बहुत करता हूँ लेकिन मेरे रिज़्क़ में बरकत नहीं है। बहुत मेहनत करता हूँ, मेरा रिज़्क़ फिर भी तंग ही रहता है, रिज़्क़ की बरकत नहीं है। शिकवा किया हुज़ूर की बारगाह में, तो अल्लाह के नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे ग़ुलाम, ये अमल कर ले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमल कर ले तो तुम्हारे रिज़्क़ में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फ़रमाएगा। तो आप फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब घर में दाखिल होते हो तो उस वक़्त आले खाना पर सलाम किया करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऊंची आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से। फिर कोई भी काम किए बग़ैर, बात किए बग़ैर, फ़ेल किए बग़ैर, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया 3 दफ़ा सूरह इखलास शरीफ पढ़ लो। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये अमल कर लो 3 दफ़ा। पहले दुरूद शरीफ, फिर 3 दफ़ा कुल शरीफ, फिर दुरूद शरीफ, यानी सूरह इखलास, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़। और उसके बाद तूने पानी पीना है, किसी से मिलना है, कोई बात करनी है, कोई काम करना है तो वो काम करो, ये अमल करो तो अल्लाह बरकतें अता फ़रमाएगा। और साथ फरमाया कि मेरे ग़ुलाम, अगर घर में कोई भी नहीं है, घर खाली है, तो फिर मुझ पे सलाम किया करो, अस्सलामु अलैका या रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर दुरूद शरीफ पढ़कर 3 दफ़ा सूरह इखलास शरीफ पढ़कर फिर 1 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के फिर कोई अमल करना है तो कर लिया करो। तो वो सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी का ये मामूल बन गया। अल्लाह के नबी ने जैसे मुझे इरशाद फरमाया था, मैंने ये अमल करना शुरू कर दिया। घर में दाखिल होता तो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता, फिर नबी मुकर्रम पर दुरूद शरीफ पढ़ता, और फिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 3 दफ़ा सूरह इखलास शरीफ पढ़ता, फिर दुरूद शरीफ पढ़ता। ये मेरा मामूल बन गया। और आप फरमाते हैं, जिस दिन कोई भी ना होता ना मेरे घर में, यानी आले खाना में से घर में कोई ना होता, मैं दाखिल होता तो उस दिन तो मैं झूम जाता। मैं अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ता और आपको सलाम पेश करता। अब देखें ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह के नबी ख़ुद ये तरीक़ा बतला रहे हैं, मेरे ग़ुलामों, जब पहुँचो तो कोई भी ना हो घर में तो मुझ पे सलाम करो, सलाम का जवाब ज़रूर मिलेगा आपको। तो आप फरमाते हैं कि मैंने ये अमल किया, जिस दिन कोई नहीं होता था तो मैं झूम कर ये काम करता, हुज़ूर पर दुरूद शरीफ पढ़ता,
اور پھر سورہ اخلاص شریف پڑھتا، پھر درود شریف پڑھتا جھوم کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو آپ فرماتے ہیں میرے گھر کے دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے۔ محنت تو پہلے بھی کرتا تھا، اتنی برکات آئی میرے رزق میں، اتنی برکات آئی میرے رزق میں، میرے رزق میں تو آنی تھی، جو میرے ہمسائے تھے ان کے رزق میں بھی برکات آنا شروع ہو گئی۔ دوسرا عمل، سورہ کوثر اول آخر درود شریف پڑھ کے آپ زندگی کا معمول بنا لیں کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 21 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 5 منٹ بھی نہیں لگتے، 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ یہ عمل کر لیں۔ اگر انتہائی رزق میں تنگی ہے، برکات نہیں ہے، برکت نہیں ہے رزق میں، تو پھر ہر نماز کے بعد یہ معمول بنا لیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو صاحبوں، میں نے یہ 2 عمل شروع کیے۔ مجھ پہ زکوٰۃ لگتی تھی، یعنی کوئی مجھے زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا تھا، صدقہ خیرات دینا چاہے تو دے سکتا تھا، میرے ایسے حالات تھے۔ میں وہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں جو خود میں نے عمل کیا ہے، اور آج میں زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہوں، اور یہ کوئی 2-4 ہزار کی بات نہیں، ہزاروں میں دینے والوں میں شامل ہوں۔ اور یہ جو برکات آئی ہیں، یہ میری زندگی کا معمول رہا ہے۔ یہ میں نے جب سے صدق دل سے یہ عمل شروع کیا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے بہت عطا فرمایا۔ تھوڑا بھی ہے اگر تو اس میں بہت برکات ہے۔ اور تیسرا عمل جو میں نے کیا کہ میں فجر کی نماز کے ٹائم جب جاتا ہوں، 10 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر تجارت کرنی ہے تو اپنے رب کے ساتھ کریں۔ تو جس دن میری جیب میں 10 روپے نہ ہوں، میں مسجد کے باہر پہنچ جاؤں، ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں ہیں تو مسجد کے باہر پہنچ جاؤں، تو میں جب چیک کرتا ہوں نماز پڑھنے سے پہلے فجر کی نماز ادا کرنے سے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے باہر غلہ لگا ہوا ہے۔ میرا معمول ہے کہ میں نے 10 روپے ڈالنے ہی ڈالنے ہیں، اور ہر روز ڈالنے ہیں۔ اور جس دن نہیں ہوتے تو مجھے سکون نہیں آتا، جیب میں ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں ہیں، یا میں بھول گیا، وہی کپڑے پہن کے میں چلا گیا، میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں، میں بھول گیا، تو مجھے سکون نہیں آتا۔ میں یہ عمل اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں۔ واجب سے مراد، جیسے واجب رہ جائے نا تو بندہ گناہگار ہوتا ہے، تو میں اپنے اوپر واجب کیے ہوئے ہیں یہ عمل، کہ جس دن یہ رہ جائیں تو میں مایوس ہوتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ آج کوئی بہت قیمتی چیز مجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ نماز کی پابندی کریں آپ۔ فجر کی جو نماز ہے وہ آپ کی زندگی میں اتنی برکات عطا فرماتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت برکات عطا فرماتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ فجر کی نماز کی بے حد پابندی کریں۔ فرض تو ہے یہ ہم پر، پڑھنی ہے ہم نے، لیکن بے حد پابندی کریں۔ جس دن رہ جائے تو اس دن ماتم کریں اپنے اوپر کہ میری فجر کی نماز رہ گئی ہے۔ باقی نمازوں کی بھی حفاظت کریں، پڑھیں، لیکن میں فجر کی نماز کی بالخصوص آپ کو بتا رہا ہوں۔ گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکات آئیں۔ میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ تقریباً 9 سال کا ہے، لیکن الحمدللہ میں پابندی کرواتا ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھواتا ہوں ان سے۔ فجر کی نماز کے ٹائم میں اسے اٹھاتا ہوں، فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ 2 بڑے بیٹے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ گھر کا ماحول بنائیں، اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے آپ کو کیسے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے خود کیے ہیں، اور جو میں نے زندگی میں خود کر کے میں نے دیکھا ہے کہ میرے حالات کیسے تبدیل ہوئے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں ایسی حالت میں تھا کہ مجھ پہ صدقہ و خیرات زکوٰۃ لگتی تھی، یعنی میں غرباء مساکین میں شامل تھا، لیکن آج ایسے حالات ہیں کہ میں غرباء مساکین میں ہزاروں کے حساب سے زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہوں۔
تو یہ برکات کوئی میں نے بہت محنت نہیں کی، کرائسس میں ہی رہا ہوں، کبھی ایجنسی والوں نے، کبھی مذہبی معاملات میں، کبھی کہاں گرفت میں ہی رہا ہوں، لیکن میرے رب کائنات نے ہر جگہ سے مجھے بہت خوبصورتی کے ساتھ سرخرو فرمایا ہے، اور گھر میں الحمدللہ رزق میں برکتیں ہیں، پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر جب بندہ دین پہ عمل کرتا ہے تو کچھ معاملات تنگ آ بھی جائیں تو پھر بھی اللہ کا شکر کرتا ہے، مولا کائنات تو نے دے کے بھی آزمایا ہے، لے کے بھی آزما رہا ہے، شکر الحمدللہ۔ اور جب بندہ دین کے قریب نہیں ہوتا تو پھر پریشانی آئے تو بندہ مایوس ہوتا ہے، وہ کیسے ہو گیا، میرے حالات ایسے ہو گئے، میرے حالات، گلے شکوے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب دین کے قریب ہوگا تو گلے شکوے نہیں ہوں گے۔ تو صاحبو، اگر زندگی میں آپ برکات چاہتے ہیں، آپ کے رزق میں تنگی ہے، مالی پریشانی ہے آپ کو، یہ تین عمل تو اپنے اوپر واجب کر لیں، اور اگر 3 نہیں کر سکتے تو 2 تو لازم کر لیں اپنے اوپر، کہ جیسے ہی گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے، آل خانہ پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں، اور اس کے بعد جو میں نے عمل بتایا، درود شریف پڑھیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں، اس کے بعد 1 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر بیٹھیں، پانی پینا ہے پانی پئیں، کسی سے بات کرنی ہے بات کریں، کوئی اور عمل کرنا ہے گھر میں تو کریں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ گھر میں داخل ہوا تو بھول گیا، شروع میں بھی بھول جاتا تھا، اب تو میرا دل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکات دی ہے نا اس وظیفہ کی وجہ سے، میرا دل کرتا ہے میں گھر میں داخل ہوں پھر باہر نکلوں، پھر داخل ہوں پھر باہر نکلوں، پھر یہ عمل کروں پھر یہ عمل کروں۔ تو اگر بائی دا وے بعض دفعہ فون کان کے ساتھ لگایا ہوا، فون سنتا ہوا بندہ آ رہا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے، تو جب بھی آپ بھول جائیں تو اس کا بہترین طریقہ ہے گھر سے پھر واپس چلے جائیں، باہر نکل جائیں، پھر واپس آئیں، گھر والوں پہ سلام کریں، یہ عمل کر لیں۔ اور دوسرا عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ 21 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھ کے سورہ کوثر پڑھنا، اگر 5 میں نہیں پڑھ سکتے تو مغرب کی نماز میں تو لازم کر لیں اپنے اوپر پڑھنا۔ آپ 6 ماہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے رزق میں تنگی ہے یا جن کے رزق میں برکت نہیں ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت کوئی رزق جو ہے نا یہ کسی وظیفے کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، پھر دیکھنا آپ کے گھر میں برکات کیسی آئیں گی۔ کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے جناب جرائم پیشہ افراد، قبضہ مافیا، منشیات فروش، یہ تو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور پھر بھی مالا مال ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے رزق وہ ہے جو طیب ہے اور پاک ہے، اسی لیے کہا گیا کہ حرام کے مال پہ اگر کوئی شخص لاکھوں کروڑوں کے حساب سے زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا مال پاک نہیں ہو سکتا زکوٰۃ دینے سے، اور نہ ہی اس کے اس زکوٰۃ دینے کا فائدہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رزق وہی ہے جو طیب ہے، پاک ہے، حلال ہے، وہی رزق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے آپ کے پاس وہ رزق نہیں ہے۔ جو روٹی گلی سڑی ہوتی ہے تو وہ بھی رزق ہی ہے نا، باسی روٹی ہو گئی یا سالن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جب کوئی رزق سمجھ کے اسے کھاتا ہے؟ نہیں، وہ تب تک رزق ہے جب تک وہ تر و تازہ ہے، اس میں ذائقہ ہے، اس میں خرابی نہیں آئی ہے تو وہی رزق ہے۔ جب وہ خراب ہو گیا تو وہ کوئی اسے رزق سمجھ کے تو نہیں کھاتا۔ رزق وہی ہے جو طیب ہے، طاہر ہے، پاک ہے، حلال ہے، جو حرام ہو گیا وہ تو رزق نہ رہا۔ تو صاحبو زندگی میں یہ عمل کر لیں آپ، انشاءاللہ نہ کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی تعویذ ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت، بس یہ عمل کر لیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں 6 ماہ بعد اگر آپ کی زندگی میں نمایاں آپ کے رزق میں برکتیں نہ آئیں، آپ کی پریشان زندگی میں خوشحالی نہ آئی، تو آپ مجھے پکڑ لینا،
لیکن شرط یہ ہے کہ یہ فرمان کس کا ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ مجھے ایک دن ایک شخص نے ایک لنک بھیجا کہ سر یہ دیکھیں اور اس کے بعد رہنمائی کریں، اور جب کوئی سوال کے طور پہ پوچھتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس کو جواب بھی دینا پڑتا ہے، ہماری ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے۔ تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی، اس میں ایک شخص تالا رکھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے یہ تالا لگائیں، اس تعویذ کو ایسے کریں ویسے کریں، کافی لمبی باتیں تو بہرحال سننی پڑتی ہیں، چونکہ ساری چیز سن کے ہی بندہ جواب دے سکتا ہے۔ ابتداً ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ نصر باز لوگ ہیں، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ کسی تالے کی ضرورت نہیں، کسی تعویذ کو لکھ کے تالا لگانے کی ضرورت نہیں، یا کسی درخت کے ساتھ تالا باندھنے کی ضرورت نہیں، یا کسی اور جگہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکتیں آئیں گی، اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی۔ اپنی خود نماز کی حفاظت کریں، نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو وقت پہ نماز کے ٹائم اٹھائیں۔ جب بالغ ہو جائیں بچے، وہ نہیں پڑھتے تو وہ ذمہ دار ہیں اپنے، پھر بھی ہمارا فرض بنتا ہے، ان کو ڈیوٹی بنتی ہے ان کو نماز کی طرف بلانا۔ لیکن اگر نابالغ بچے ہیں، آپ ان کو کہتے نہیں ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ آپ انہیں کہتے ہیں نماز کی طرف، وہ نہیں پڑھتے تو پھر نابالغ ہیں نا، ان پہ فرض تو نہیں ہے نماز، لیکن ترغیب دلانا آپ پہ ضروری ہے۔ دین اسلام نے کہا ہے 7 برس کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ، 10 برس کی عمر میں مار کے انہیں پڑھاؤ۔ اور اگر 10 برس کی عمر میں آپ ان کو کہتے نہیں ہیں، 7 برس کی عمر میں ان کو سکھاتے نہیں ہیں، تو وہ اگر نہیں پڑھیں گے تو وہ تو گناہ گار نہیں ہوں گے، چونکہ وہ نابالغ تھے۔ جب تک بالغ نہیں ہوئے، وہ شرع کے مکلف نہیں ہیں، تو ان پہ کوئی گرفت بھی نہیں ہے، لیکن نابالغ تھے۔ آپ کی ذمہ داری تھی، دین نے آپ کو سکھایا تھا، بتلایا تھا کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے وہ عمل نہیں کیا، آپ گناہ گار ضرور ہوں گے۔ اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو دینی ماحول بنائیں، نماز پڑھیں اور یہ عمل کر کے دکھائیں۔ اور تھوڑا سا جب مسجد میں جاتے ہیں، 10 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے روز کی۔ آج کل بچے بھی 40-50 اگر نہ دیں انہیں تو وہ نہیں لیتے۔ وہ 10 روپے آپ مسجد میں ڈال دیں، پھر دیکھیں آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے رزق میں برکتیں کیسی آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہر کسی کی، چونکہ یہ غربت ایسی چیز ہوتی ہے نا، یہ انسان سے بہت برے برے کام بھی کرواتی ہے، تو اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہ کرے۔ محتاجی بڑی بری بات ہوتی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ محنت کریں لگن کے ساتھ، اور یہ جو 2-3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس پہ عمل کر لیں، پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں برکتیں کیسی آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، اسے شیئر کیا کریں، اور میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہے۔ اور بالخصوص میں کہوں گا علماء کے جو چینل ہیں یوٹیوب کے، ان کو سبسکرائب کیا کریں۔ یہ مالی تعاون ہوتا ہے، کسی عالم دین کو آپ 500-100 روپیہ نہیں دے سکتے اگر، تو کم از کم واہیات قسم کی ویڈیو سارا دن دیکھتے رہتے ہیں، ٹک ٹاک کی بہت ساری واہیات قسم کی چیزیں لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن مذہبی لوگوں کے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے، ان کے ساتھ تعاون بھی نہیں کرتے۔ یہ مذہبی لوگوں کے ساتھ آپ کا تعاون ہے، یعنی آپ نے کسی کو 10-20 روپے چندہ دے دیا ہے، آپ کا کچھ نہیں جاتا، لیکن ان کا ایک سسٹم نظام چلے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا